ये लड़ाई आज से चलती हुई नहीं आ रही, ये मसला आज का नहीं है, ये मसला जंग अजीम 1 से शुरू हुआ। तो हम फ़लस्तीन कहते हैं, जिस इसराइल मुल्क कहते हैं, इधर ये पूरे एरिया पे इस सुल्तान उस्मानिया की हुकूमत हुआ करती थी। उस टाइम अरब के लोग बहुत ज़्यादा उधर रहा करते थे। यहूदी वर्ल्ड वार 1 में ही ज़्यादा आए थे क्योंकि उन्होंने इसको अपना आबाई घर बना लिया था। दोस्तों, ये सारी डिक्लेरेशन हुई थी 1917 में, किया था, मगर उस अमल में नहीं लाई गई थी ये चीज़। और तीसरे वो लोग थे जो गैर नस्ली लोग, जो और 1922 में ही ये फैसला है बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में रखा। तो शहदगी बढ़ रही थी, एक दूसरे के लड़ाइयाँ बढ़ रही थी और यहूदियों ने इसको तस्लीम कर लिया था क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था ना। तो यही बड़ी गलती थी जो उन्होंने की थी। को कोई इशू होता, आप जाके अपने हक के लिए आवाज़ भी उठा सकते। बहुत ज़्यादा यहूदी आने लग गए उधर, यहूदियों की तादाद बढ़ने लग गई। काफ़ी जगह पे ये है कि मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा अड़ी की थी और काफ़ी जगह पे ये है कि यहूदियों ने बहुत ज़्यादा अड़ी की थी। और फिर उसके बाद ही जाके अरब के 5 ममालिक थे जिन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए स्टैंड लिया। फ़लस्तीनी जो मुसलमान थे, फ़लस्तीनी लोग थे, वो दरबदर हो गए, उनको अपने घर बार छोड़ने पड़े। इसराइलियों ने काफ़ी ज़्यादा जगहों पे कब्जा कर लिया था। ज़्यादातर फ़लस्तीन के नक्शे पे इसराइली बस गए थे क्योंकि उन्हें टोटली काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ही कवर कर लिया था 1967 की जंग के बाद। जो है ये है तो गैर कानूनी, वो अक़वाम मुत्तहिदा भी मानती है कि ये गैर कानूनी है, बैनुल अक़वामी कानून भी मानता है कि गैर कानूनी है। इस गज़ा में 20 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। इतनी थी अक्लमंद के सब कुछ ही पता है, फिर भी बताना हमारा फ़र्ज़ था। बाकी आपका फैसला है, पता नहीं ये देखी भी जाएगी या नहीं वीडियो, ये भी स्ट्राइक मार के उड़ाने दीजिए, मगर हमारा काम है बोलना और हम बोलेंगे। ये लड़ाई आज से चलती हुई नहीं आ रही, ये मसला आज का नहीं है, ये मसला जंग अजीम 1 से शुरू हुआ, जिनको हम वर्ल्ड वार 1 कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये मसला कैसे शुरू हुआ और ये इसराइल कैसे बना, पहले इधर कौन रहते थे, कौन जुल्म कर रहा है, कौन मजलूम है और किसका हक मारा गया है और किसको हक मिलना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, ये सारा कुछ हम देखते हैं। तो ये सारा शुरू हुआ था वर्ल्ड वार 1 में, जब जिसको हम फ़लस्तीन कहते हैं, जिस इसराइल मुल्क कहते हैं, इधर ये पूरे एरिया पे इस सुल्तान उस्मानिया की हुकूमत हुआ करती थी। उसके बाद जंग अजीम 1 हुई और उसके बाद ही बरतानिया ने ये जंग जीत के पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और सुल्तान उस्मानिया का कंट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। मगर उस टाइम अरब के लोग बहुत ज़्यादा उधर रहा करते थे। उन्होंने अब वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि एक अगर हुकूमत चली भी जाए मगर उनके मुसलमानों की तादाद है, अरब के बहुत ज़्यादा लोग उधर रहा करते थे और ज़्यादातर जो उधर आबादी पाई जाती थी वो अरब के मुसलमानों के पाई जाती थी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो थी वो यहूदी पाए जाते थे। यहूदी वर्ल्ड वार 1 में ही ज़्यादा आए थे क्योंकि जितने भी मुतासिर यहूदी थे, जितने भी मुतासिर हुए थे जंग की वजह से, वो सारे फ़लस्तीन में आके रहने लग गए थे। उन्होंने इसको अपना आबाई घर बना लिया था। उन्होंने कहा था ये हमारा सेकंड होम है और बरतानिया ने भी यहूदियों के लिए इसको कौमी वतन बनाने का फ़ैसला कर लिया था और ये फैसला 1917 में किया गया था। तो ये दोस्तों, ये सारी डिक्लेरेशन हुई थी 1917 में, जिसको हम बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। ये एक बरतानिया के सेक्रेटरी थे जिनका नाम था आर्थर बाल्फोर और उन्हीं के नाम से ये बाल्फोर डिक्लेरेशन कही गई थी। उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हम फ़लस्तीन का जो एरिया है इसको हम बना देंगे यहूदियों के लिए कौमी वतन। ये फैसला किया था मगर उस अमल में नहीं लाई गई थी ये चीज़ और ये 5 साल तक ये यूँ ही चलता रहा कि हाँ ठीक है बना देंगे, अमल दरामद नहीं किया गया था। अब ज़्यादातर जो आबादी पाई जाती थी वो अरब के मुसलमानों की पाई जाती थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर यहूदियों की, और तीसरे वो लोग थे जो गैर नस्ली लोग, जो छोटे छोटे तादाद में पाए जाते थे मगर उनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा कम थी। और 1922 में ही ये फैसला है बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में रखा और उससे वोट लिए थे सारे मुल्कों से। तो उन्होंने ज़्यादातर यही कहा था कि भाई इसको डिक्लेयर कर दो, डिक्लेरेशन कर दो, क्योंकि शहदगी बढ़ रही थी, एक दूसरे के लड़ाइयाँ बढ़ रही थी और ये लड़ रहे थे आपस में। अरब के मुसलमान कहते थे ये हमारी जगह है, हम इधर कब से रह रहे हैं, तुम तो अब आए हो, तुम इधर आके रहने लग गए हो, ये हमारी जगह है। इसकी वजह से टेंशनें बढ़ने लगी थी और 1922 में जाके ये फैसला उन्होंने बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में रखा। अब इनका क्या किया जाए, बहुत इनकी लड़ाइयाँ रहती हैं और ये मसले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा था कि इनको सेपरेट कर दो, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत बना दो, इनके लिए अलहदा बना दो, यहूदियों के लिए, मतलब इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दो प्रॉपर वे से। यहूदियों ने इसको तस्लीम कर लिया था क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था ना, क्योंकि वो तो वैसे वर्ल्ड वार से उधर मुतासिर होकर आ रहे थे, उनके पास अब कोई और जगह ही नहीं बची थी रहने के लिए। उन्होंने तो तस्लीम करना था। उधर अरब के लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट ना किया प्रॉपर वे से और यही बड़ी गलती थी जो उन्होंने की थी
میں مانتا ہوں یہیں پہ ہی انہوں نے غلطی کی تھی، وہ اس چیز کو اس ٹائم ایکسیپٹ کر لیتے، ان کو پراپر سیپریٹ ریاست مل جاتی، پراپر ہر چیز ان کی سیپریٹ ڈکلیئر کی جاتی، اور اس کے بعد اقوام متحدہ بھی اس کے اوپر ایکسیپٹ کرتی اس چیز کو، اور کل کو کوئی ایشو ہوتا آپ جا کے اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھا سکتے۔ آج پوری جگہ پہ اسرائیل قابض ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی پراپر ڈکلیریشن کی ہی نہیں گئی، انہوں نے سیپریشن کروائی ہی نہیں۔ اگر وہ اس ٹائم کروا لیتے تو آج وہ اپنے جا کے ٹھاڑ سے کہہ سکتے یہ آپ لوگوں نے خود سیپریشن کر کے دی تھی، اور یہ دیکھیں اب یہ خود آپ کی سیپریشن کے خلاف جا رہے ہیں، مگر وہ نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد 1920 سے 1940 کے درمیان بہت زیادہ یہودی آنے لگ گئے، ادھر یہودیوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی، جتنے بھی یہودی تھے وہ متاثر ہوتے کسی بھی وار سے کہیں سے بھی، وہ آ کے ادھر ہی آ کے رہنے لگ جاتے، انہوں نے اپنی بستیاں بنا لی، اپنے علاقے بنا لیے، اپنے جس کا جو دل کر رہا تھا وہ ادھر آ کے رہ رہا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی یہودیوں کے لیے۔ فلسطین کے مسلمان پریشان، کشیدگی بڑے، ٹینشنیں، لڑائیاں بڑھیں، اب کیا کریں؟ وہ تو چاہ رہے تھے کہ ان کی سیپریشن ہو۔ اس کے بعد جنگ عظیم 2 بھی، جس کو ہم ورلڈ وار 2 کے نام سے جانتے ہیں، اور ورلڈ وار 2 میں پھر کافی زیادہ یہودی متاثر ہوئے اس میں بھی، اور وہ لوگ بھی ادھر ہی آ کے رہنے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد بھی یہ فیصلہ کیا گیا 1947 میں، پھر برطانیہ نے یہ رکھا ہماری سیپریشن کر دیتے ہیں، اقوام متحدہ کے سامنے یہ فیصلہ دوبارہ رکھا گیا، دوبارہ انہوں نے ڈکلیئر کیا گیا ان کو سیپریٹ کر دو، یہ یوں ٹھیک نہیں رہے گا۔ کافی جگہ پہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ اڑی کی تھی، اور کافی جگہ پہ یہ ہے کہ یہودیوں نے بہت زیادہ اڑی کی تھی۔ اب جو بھی ہے ان دونوں طرف سے، اگر میں تو کہتا تھا کہ مسلمانوں کو اس ٹائم سٹینڈ لینا چاہیے تھا، عرب کے لوگوں کو اس ٹائم سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی ہمیں سیپریٹ کر دو، جو کچھ کرو ہمیں سیپریٹ کر ہی دو، مگر نہیں لیا انہوں نے پراپر ویسے سٹینڈ، جس کی وجہ سے ان کو آج تک ہرجانہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ 1948 کی بات ہے، جب اسرائیل کے یہودیوں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم اپنا ایک ملک بنا رہے ہیں سیپریٹ۔ 1948 میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اپنا ملک، اب ادھر فلسطین کے سارے علاقے پہ ہم اپنا ملک بنا رہے ہیں اسرائیل، جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ادھر بہت زیادہ لوگ آ کے رہنے لگ گئے تھے، بہت زیادہ بستیاں بن گئی تھی، شہر بن گئے تھے، اور بہت زیادہ یہودی ادھر آ کے رہنے۔ عرب کے مسلمانوں کی اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی، ان کی سپورٹ میں بھی کوئی نہیں تھا، اور برطانیہ کا ادھر کنٹرول تھا، امریکہ ان کی سپورٹ میں تھا، جس کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کر دی کہ بھائی واہ ہم تو یہ بنائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہی جا کے عرب کے 5 ممالک تھے جنہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے سٹینڈ لیا تھا، اور یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ان کی یہ جنگ چلتی رہی تھی، کافی مہینوں تک یہ جنگ چلتی رہی۔ یہودیوں کی سپورٹ میں بہت زیادہ ممالک تھے، امریکہ سپورٹ میں تھا، برطانیہ سپورٹ میں تھا، طاقت میں وہ تھے اس ٹائم۔ تو یہ بھی بتاتے چلو کہ 1948 میں پھر برطانیہ میں اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا پیچھے، انہوں نے کہا اب سیپریشن چھوڑ دو، اب جو ہونا تھا ہو گیا، ہم نے آپ کو پراپر بتایا تھا کہ ہم ریلیشن کر دیتے ہیں، سیپریٹ کر دیتے ہیں آپ کو ملک ہوگا، آپ نے اس چیز کے اوپر پراپر سٹینڈ نہیں لیا۔ اور اس کے بعد کافی سارے فلسطینی جو مسلمان تھے، فلسطینی لوگ تھے، وہ دربدر ہو گئے، ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے۔ جنگ میں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہی ہوتا ہے، جا کے یہ جنگ ختم ہوئی تھی، اور جب یہ اگلے سال جب یہ جنگ ختم ہوئی اس کے بعد اسرائیلیوں نے کافی زیادہ جگہوں پہ قبضہ کر لیا تھا، زیادہ تر فلسطین کے نقشے پہ اسرائیلی بس گئے تھے، کیونکہ جنگ کے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اسرائیلی جیت گئے تھے اور فلسطینی ہار گئے تھے، اور کافی زیادہ کنٹرول اب یہودیوں کا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے نقشے بنوائے اسرائیلیوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بارڈر ہے، اور یہاں پہ ہم رہیں گے، اور پھر یہ نقشہ آیا تھا جو آپ کے سامنے ہے اب، جس کی وجہ سے اب پراپر سیپریشن تو ہوئی نہیں تھی، جس کی وجہ سے دہائیوں تک یہ جنگیں چلتی رہی، لڑائیاں چلتی رہی۔ پھر 1967 کی جنگ ہوئی، 1967 کی جنگ ہوئی، اسرائیل نے مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ شام کی گولان کی پہاڑیوں پہ بھی قابض ہو گئے تھے، مصر کے جزیرے پر قابض ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے ٹوٹلی کافی زیادہ حصہ ہی کور کر لیا تھا 1967 کی جنگ کے بعد۔ اب زیادہ تر جو فلسطینی مسلمان تھے یا ویسٹ بینک میں جس کو ہم فلسطین مانتے ہیں وہاں پر جا کے رہنے لگ گئے تھے، غزہ میں جا کے رہنے لگ گئے تھے، شام میں، لبنان میں، اب وہ بکھر گئے تھے 1967 کے بعد۔ اور اسرائیل نے تو سیدھا کہہ دیا تھا کہ بھائی اب آپ لوگوں نے نہ ہمارے ملک میں آنا ہے، نہ ہماری ریاستوں میں آنا ہے، اور نہ ہم آپ کو ادھر واپسی آنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ آپ کی اولادوں کو واپسی آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم آپ کو اس ملک میں لاتے ہیں تو ہمارا ملک مغلوب ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے یہ ہماری ریاست کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اور انہوں نے بالکل ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی تمہارا اب ادھر الاؤ نہیں ہے، فلسطینیوں کے لیے الاؤ نہیں ہے اس ملک میں واپسی آنا۔
اب اسرائیل ابھی بھی قابض ہے ٹوٹلی وے پہ. آج کے ٹائم میں بھی دیکھیں تو اسرائیل سب سے زیادہ ایریا اسرائیل کے پاس ہے اور وہ قابض ہے. اور جو مین مسئلہ آج تک پھنسا ہوا ہے نا ان کا، وہ پرشیلیم کے اوپر پھنسا ہوا ہے. اب پرشیلیم ایک شہر مان لو جو کہ فلسطین کے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، دارالحکومت ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ہمارا دارالحکومت ہے، یہ ہماری جگہ ہے. اور جو آج تک فیصلہ جس کا ہو نہیں پایا، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آج تک یہ فساد، یہ جنگیں، یہ لڑائیاں چلتی آ رہی ہیں. تو فلسطین کے پاس بھی جو جگہیں تھیں نا، اس پہ بھی اسرائیلیوں نے اپنی بستیاں بنانا شروع کر دی، اور اس پہ 7 سے 8 لاکھ لوگ آ کے رہنے لگے پچھلے 50 سالوں میں، جس کے اوپر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں کر پا رہے. اب فلسطین کے حق میں کوئی آتا نہیں ہے. اور دوسرا، یہودیوں کے سپورٹ میں پورے یہودی کمیونٹی ٹھہری ہے. یہ ہے تو غیر قانونی، وہ اقوام متحدہ بھی مانتی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، بین الاقوامی قانون بھی مانتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، برطانیہ خود بھی مانتا ہے یہ غیر قانونی ہے. مگر اس چیز کو کون مانے، کون سمجھے؟ اسرائیل کہتا ہے کہ میں تو، یہ بھی میری جگہ، وہ مسترد کرتا ہے اس چیز کو، اور جس کی وجہ سے انہوں نے قابض ہوئے جا رہے ہیں. اب ان کا مقصد یہ ہے اسرائیلیوں کا کہ یہ فلسطین کس طرح تباہ ہو جائے، بالکل ہی اڑ مٹ جائے، یہ پورا ہی علاقہ ہمارے انڈر میں آ جائے. بس یہی درد ہے ان کے، بس کہ ہم کسی طرح پورے فلسطین پہ قابض ہو جائیں، غزہ بھی ختم ہو جائے، ادھر کے لوگ بھی ختم ہو جائیں، اس طرح فلسطین بھی ختم ہو جائے، مسلمان بالکل اڑ مٹ جائے یہاں سے، اور ٹوٹل ہمارا قبضہ ہو. بس یہی ایک ان کی دلی خواہش ہے جو ان کی آج تک پوری نہیں ہو پائی. اب غزہ کی بات کر لیتے ہیں. اب غزہ جو سپورٹ میں آیا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی، تو ہم حماس کہہ رہے ہیں، جس کو لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. چھوٹا سا ایک ملک ہے غزہ کا، ادھر اسرائیلی ہیں، ادھر بحر روم ہے، یہ بیچ میں سینڈ جو ہے، ایک سائڈ پہ سمندر ہے، ایک سائڈ پہ چھوٹی سی باؤنڈری لگتی ہے جو مصر کو لگتی ہے ان کی. اب یہ 41 کلومیٹر لمبی ہے اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے. اب اس غزہ میں 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں. اب غزہ کی زمین زیادہ تر گنجان آباد علاقوں پہ مشتمل ہے، اور اسی کے ساتھ 1948 سے 49 کی جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے باعث 19 سال تک مصر غزہ پر قابض رہا. اور 1967 کی جنگ کے بعد یہودیوں نے غزہ پہ قابض ہو گئے تھے، اور 2005 میں جا کے اسرائیلیوں نے اپنی فوجیں واپسی بلائی تھی غزہ سے. اس کے باوجود اس نے اس کے ہوائی کنٹرول اور اس کا مشترکہ سرحدیں اور بھی کافی ساری چیزیں اپنی فوج بلانے کے بعد بھی اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا. مطلب کہ ٹوٹلی ادھر اپنا سیکیورٹی سسٹم لگایا ہوا تھا تاکہ یہ کل کو بغاوت نہ کر دیں کل کو. ابھی ان کا جو مین مسئلے ہیں نا، اب ان کی بات کر لیتے ہیں کہ مین مسئلے کیا ہیں ان کے، جو ان کی اب لڑائی جس کی چل رہی ہیں. اب ان کی جو مین مسئلے چل رہے ہیں، ایک تو وہ پرشیلیم دارالحکومت کے اوپر چل رہے ہیں. وہ اب اسرائیل کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، اور مسجد اقصیٰ والی جگہ بھی میری ہے، اور جس کے بعد وہ بار بار ظلم کرتا رہتا ہے، انتہائی ظلم کرتا ہے وہ، اور وہ بچوں کو مارتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے، اور ان کی عزتیں تباہ کرتا ہے، ان کے اپنے فوجیں اتار دیتا ہے، ان کو عبادت نہیں کرنے دیتا. اور کوئی بےغیرت ملک، کوئی گھٹیا ملک ان کی سپورٹ میں نہیں آتا. ویسے یہ کتے بلوں کو بچانے کی باتیں کرتے ہیں، ویسے انسانیت کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اس ٹائم جب پچھلے اتنے سالوں سے اسرائیلی بےغیرت لوگ ان کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، انتہائی ظلم کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی سپورٹ میں کوئی نہیں آیا. ان کو کسی نے یہ نہیں کہا یہ ٹیررسٹ ہیں. اب انہوں نے جو کافی زیادہ بستیاں بنائی تھی، جس کو میں کہہ رہا تھا اس کو انلیگل قرار دیا تھا اقوام متحدہ نے بھی، برطانیہ نے بھی، بستیوں پہ ان کا مسئلہ چلتا آ رہا ہے. یہی میں سمپل ورڈ میں ان کا یہی مسئلہ ہے کہ کسی طرح فلسطینی اڑ مٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، اور ہم ایک پورے ملک پہ قابض ہو جائیں. وہ مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں سمپل ورڈ میں. اور حال میں ہی انہوں نے اپنی زیادہ تعدادیں اب بھیجنا شروع کر دی ہیں. ان کے تھوڑے بہت جو علاقے بچے ہوئے ہیں، جو بچے ہوئے ہیں، ادھر بھی انہوں نے قابض ہونا شروع کر دیا ہے. اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ تھوڑے سے زیادہ پاورفل ہو رہے ہیں. ان اسرائیلیوں نے حماس کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. اور 2000 کے بعد سے تو بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 5 سے 7 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں. مگر میں اس رپورٹ کو نہیں مانتا، یہ تو ایک جھوٹی رپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہودیوں کی ہی رپورٹ یاد کرتا ہے.
میں تو کہتا ہوں کہ یہ 15 سے 20 لاکھ لوگ مارے گئے ہوں گے جو انہوں نے 2000 سے 2023 تک آج تک مارے ہیں. اس تعداد میں اس اسپیڈ سے یہ لوگ کو مسلمانوں کو مارتے رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں وہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتا. کافی ساری ویڈیوز ہیں جس کے اوپر گائیڈ لائن اسٹرائکس آ جاتی ہیں، کیونکہ میری کافی ساری پچھلی ویڈیوز پہ بھی گائیڈ لائن اسٹرائکس آئی ہیں. اسی وجہ سے آئی ہیں کہ ہم اگر مسلمانوں کی سپورٹ میں کوئی ویڈیوز لگا دیں، حقیقت شو کر دیں، کیونکہ یہ پلیٹ فارم انہی کے ہیں اور ہم مجبور ہیں. ہمارے مسلمانوں نے کبھی ترقی کی نہیں ہے آئی ٹی انڈسٹریز میں، انہوں نے اپنے پلیٹ فارم بنائے ہی نہیں تاکہ ہم بھی کھل کے ان پلیٹ فارم پہ کوئی بات کر سکیں، جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ناکارہ ہی رہے ہیں، ہم ذلیل ہی ہوتے رہے ہیں. ہماری قومیں ہمیشہ ہی ذلیل ہوئی ہیں. اور آخرکار چلو اپنے مدعے پہ واپسی آتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹرائکس آتی ہیں. میں وہ ویڈیوز شیئر نہیں کر سکتا، میں وہ تصویر شیئر نہیں کر سکتا، میں وہ بتا نہیں سکتا کہ یہ ایسے ایسے ظلم کیے گئے ہیں، انتہا ہے. اور اس ٹائم کوئی بھی ان کی سپورٹ میں نہیں آیا. 2006 میں جا کے کسی طرح حماس کا صدر بنا تھا اور وہ فلسطین میں جا کے اس کو سپورٹ ملی تھی اور وہ صدر منتخب ہوا تھا. اس کے بعد وہ دیکھ رہے تھے، وہ مسلمان تھے، ان کے اندر غیرت تھی، ان کے اندر دل تھا. وہ دیکھ رہے تھے پچھلے 20-25 سالوں سے کیسے ظلم کیا جاتا ہے، کیسے ان کے عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. وہ ویڈیوز وہ شیئر میں نہیں کر سکتا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ان گھٹیا لوگوں نے پچھلے 20-25 سال میں جتنے فلسطینی مسلمانوں کو مارا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنی آپ جنگوں میں اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے انہوں نے عام مسلمانوں کو اپنی فوجوں کو گھسا کے ان کی عزتیں خراب کر کے لٹا کے عورتوں کی بچوں کو ایسے مارا ہے ان کی حالت میں. اور اگر حماس نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد حملے کیے بھی ہیں تو تم نے کون سا چھوڑے ہیں؟ تمہارے تو کچھ بھی نہیں مرے جو تم نے 20-25 سالوں میں پچھلے 100 سالوں سے تم مارتے آ رہے ہو ادھر فلسطین کے مسلمانوں سے. آج حماس اگر سپورٹ میں آواز اٹھا بھی رہا ہے، حماس بدلے میں حملہ کر بھی رہا ہے تو کیا مل رہا ہے؟ ان کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے. اپنے ہی لوگ ان کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. ہماری مردہ ہو گئی ہیں ہمارے مسلمان قوم میں. وہ جذبے جو پہلے تھے مسلمانوں میں وہ ختم ہو گئے. ہم یوں ہی تباہ نہیں ہوئے. ہمیں تباہ کرنے والے ہمارے اپنے ہی ضمیر ہیں. ہم خود ہی ہیں جس نے تباہ کیا ہے ہمیں. وہ ہم خود ہی لوگ ہیں. مصر جیسے ملک نے بھی، وہ بھی مسلمان ملک ہے، اس نے بھی غزہ کے لوگوں کے لیے بارڈر بند کر دیے ہیں تاکہ وہ ہمارے ملک میں نہ آ سکیں. اسرائیلیوں نے اگر حماس کے لوگوں نے ان کے 1000 لوگ مارے ہیں، انہوں نے اب تک 10 دن میں 20,000 لوگ مار دیے ہیں. ان کی جا کے آپ فوٹیجز دیکھیں، تصویریں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس لیول کی تباہی مچائی ہے انہوں نے. اب ٹیررسٹ دنیا نہیں کہہ رہی. اب دنیا یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ٹیررسٹ ہیں. اب وہ اپنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر وہ حملہ کریں تو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ حملہ کریں تو وہ ٹیررسٹ ہیں. یہ سوچ ہے ہمارے دنیا والوں کی، یہ ہمارے انگریزوں کی، ہمارے انڈینز کی. وہ حملہ کریں تو ٹھیک، یہ کریں تو ٹیررسٹ. اب کوئی نہیں بولے گا. اب ٹیررسٹ نہیں کہیں گے. اب وہ نہیں. اب ہر کوئی آ کے امریکہ سپورٹ میں کھڑا ہے، اسرائیل کے، کینیڈا سپورٹ میں کھڑا، سارے ان کے سپورٹ میں کھڑے ہیں. ادھر یہ بیچارہ حماس ذلیل ہو گیا ہے. اور ہمارے جیسا ملک تو ویسے ہی سپورٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ادھر تو ہمارے ملک کے اپنے ہی دشمن بنے بیٹھے ہیں. ہمارے حکمران تو خود ہمارے دشمن ہیں. ہمیں تو کسی دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ادھر تو ہمارے اپنے حکمران ہمارے دشمن ہیں جان کے. تو آئی ہوپ آپ کو پتہ چل گئی ہوگی ہسٹری. مظلوم کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، ظالم کا بھی پتہ چل گیا ہوگا. وہ بتانے کی مجھے ویسے بھی ضرورت نہیں تھی. عقل مند کے سب کچھ ہی پتہ ہے، پھر بھی بتانا ہمارا فرض تھا. باقی آپ کا فیصلہ ہے. پتہ نہیں یہ دیکھی بھی جائے گی یا نہیں ویڈیو. یہ بھی اسٹرائک مار کے اڑانے دیجیے، مگر ہمارا کام ہے بولنا اور ہم بولیں گے.